नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल की नशिस्त में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतल्लिक जाना था। आज हम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतल्लिक बात करेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई और कैसे हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और खाओ। इसहाक बिन यसार ने इसी तरह इसकी तस्रीह की है और ज़ाहिर इन आयात का भी इसका मुतकज़ी है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और खाओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में क़याम से पहले हज़रत हव्वा पैदा हो चुकी थी। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और खाओ। अलबत्ता हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से और हज़रत इब्ने मसूद और दूसरे कई सहाबा कराम से सद्दी ने नकल किया है कि इब्लीस को जन्नत से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया। तो हज़रत आदम वहाँ अकेले रहते थे और अजनबियत महसूस करते थे। सुकून हासिल करने के लिए उनकी बीवी यहाँ ना थी। वो सोकर बेदार हुए तो देखा कि उनके पास एक औरत बैठी हुई। अल्लाह ताला ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं औरत हूँ। पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? हव्वा ने कहा, ताकि तू सुकून हासिल करे मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हव्वा का मतलब क्या है, मैंने क्या है। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनके इल्म का जायजा लेने के लिए पूछा कि ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम ने कहा, हव्वा। फरिश्तों ने कहा कि इसका नाम हव्वा क्यों है? आदम ने कहा कि इसको हव्वा इसलिए कहते हैं कि इसे जिंदा से पैदा किया गया है। मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जिक्र किया है कि हव्वा हज़रत आदम की बाएं तरफ की छोटी पसली से पैदा हुई, जबकि हज़रत आदम सोए हुए थे। फिर इस पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया, और ये बात अल्लाह ताला के इस फरमान से भी साबित हुई है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सहा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ये सूरह अन-निसा की पहली आयत है, जिसका मतलब है कि लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल, इससे उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो। और इसी बारे में अल्लाह ताला का ये कौल है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना अलैहा। सूरह अल आराफ की आयत 189 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो इसके पास जाता है तो इसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो इसके साथ चलती फिरती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने लग गए तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर इसको छोड़ देगा तो इसी तरह वो टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो।
اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا، وہ اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا۔ وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل و رسوار ہو کر زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ البقرہ کی آیت 35۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا، اس سے ذلیل اور راندہ ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔ دوستو، وہ درخت کون سا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا؟ یہاں مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف حکایات ملتی ہیں، مختلف مفسرین نے اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی ہے۔ یہاں ہم چند ایک بیان کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، بن مسعود، سعید بن جبیر شابی، جادہ بن حبیرہ، محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و دیگر کئی اولیاء کرام سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ اور ابن جریج نے مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ قتادہ ابن جریج اسی کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مبہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی، اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماوا ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ الجنہ پر الف اور واللام عموم کا ہے اور نہ معبود لفظی کے لیے ہے، بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت الماوا ہے، یعنی آسمان والی جنت۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث کبھی واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماوا ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی ابن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع اور سفیان بن عینیہ رحم اللہ علیہ تعالی سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قتیبہ نے المعارف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوتی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی ابن خطیب نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بلخی اور ابی مسلم اصفہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود توریت میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرمانی نے نقل کیا ہے اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا گیا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دار الجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک جنت تھی جس سے حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے۔ 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے اس پر سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا ہے۔
یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا، وہ کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے نکل جا یا اتر جا۔ منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہی کی طرف نہ کر دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ بس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی کعب نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے، اور اس روایت سے اس طرح دلال کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی، نہ کہ آسمان میں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت اسکن انت وزوجک الجنہ میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کا کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بقوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اس آیت میں بھی الجنہ کا لفظ لام عموم کے لیے نہیں ہے اور کسی معہود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معہود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبوط اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔
इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम शहर में उतर जाओ, बेशक तुम्हारे लिए वहां पर जो चीज होगी जिसका तुमने सवाल किया है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन्ना मिनहा लमा यहबित मिन खशियतिल्लाह, और उनमें से बाज अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अहादीस और लोगत में इसकी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि असल सूरत हाल यही है, और ऐसा कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया वो ज़मीन के बाकी इलाकों से बुलंद शादाब पहाड़ी थी, और इसमें हर तरह के फल, दरख्त, साए, नेमतें, ताजगी और सरूर था, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक़ फरमाया, बेशक तुझे उसमें भूख नहीं लगेगी और तू नंगा नहीं होगा। यानी तेरा बातिन भूख के साथ और तेरा ज़ाहिर नंगा होने के साथ जलील नहीं होगा। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और ना तुझे धूप लगेगी। यानी बातनी तौर पर तुझे प्यास की गर्मी और ज़ाहिरी तौर पर सूर्य की गर्मी का एहसास ना होगा। ये दो चीज़ें इकट्ठी इस जगह इसलिए जिक्र की गई क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक और रब्त है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त से खा लिया तो इनको एक ऐसी ज़मीन में उतारा गया जिसमें महरूमी, मेहनत, मुशक्क़त, सख्ती, इम्तिहान और आजमाइश है, और उसमें रहने वालों का आपस में दीन व मज़हब, अखलाक व आदात और मुआशियात, अक़वाल व अफ़आल के लिहाज से इख्तलाफ है, जो कि एक सख्त इम्तिहान की एक शक्ल है। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए उस ज़मीन में ठहरने की जगह है और एक वक्त मुतय्यन तक इससे फ़ायदा उठाना है। इससे भी लाज़िम नहीं आता कि वो आसमान में थे, और इसी अंदाज से अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, और उसके बाद हमने बनी इसराइल को कहा कि तुम ज़मीन में सुकूनत इख्तियार करो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सब को इकट्ठा करके ले आएंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो ज़मीन पर थे, आसमान में नहीं थे। ज़मीन पर सुकूनत इख्तियार करने के हुक्म से ये लाज़िम नहीं आता कि वो पहले ज़मीन पर ना थे। दोस्तों, इस मौजू पर हम जितनी भी गुफ्तगू करें वो कम है, और इस सिलसिले में बहुत सारी दलाइल और बहुत सारी अहादीस और आयात करीमा मिल जाएंगी। तो इस सिलसिले में हम यही कह सकते हैं कि इसका इल्म अल्लाह ताला को बेहतर है। हम जो कुछ जान सकते हैं वो इससे मुतल्लिक यही चीज़, दो चीज़ें सामने आती हैं कि या तो वो जन्नत अल्लाह ताला के पास थी, अर्श पर थी, और या फिर ये जन्नत ज़मीन पर थी। इन दोनों चीज़ों में फ़ैसला करना हमारे लिए मुश्किल है। बहरहाल हम इस बहस को यहीं पर समेटते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुलिया से मुतल्लिक बात करेंगे कि उनका कद कितना था, वो कैसे नज़र आते थे, और दूसरी ऐसी ही चीज़ें। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुलिये के मुतल्लिक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने इस नेक मकसद में कामयाब अता फरमाए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात को हम अवाम नास तक पहुँचाएँ, और अंबिया कराम के हालात को पेश करने या बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि उनके हालात ज़िंदगी से हम कुछ सबक हासिल करें और उनको अपनी ज़िंदगियों पर नाफज करके हम अपनी आक़िबत को संवारें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।